अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आखिर खबर है वो ये है कि आईजी पंजाब ने जड़ांवाला में होने वाले वाक़े पर कहा कि 2 मरकज़ी मुल्ज़मान के अलावा 3 लोग मज़ीद गिरफ़्तार हुए हैं और इस वाक़े में बैरूनी अनासर का हाथ है। हमने वो शख्स जिसकी वो लिखाई है और वहाँ जहाँ पे ये लिखा गया और वो जहाँ पे ये बेहुरमती की गई, उन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूं सरगोदा के वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जड़ावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये उन दोनों मसीही भाइयों के अलावा है। आरपीओ साहब ने इसकी साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। लिहाजा शायद आपको याद हो, हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जब जड़ावाला के गिरदो नवा के लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा था तो पुलिस कहाँ थी और क्यों तमाशा देखती रही। voicepk.net ने जड़ावाला क्रिश्चियन कॉलोनी में होने वाले वाक़े की CCTV जो फुटेज है वो हासिल कर ली है, जिसमें ये वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये वाक़या सुबह 5:50 में शुरू हुआ, जहाँ पर एक पड़ोसी औरत ने कहा कि इस गैस के मीटर पर कुरान पाक के औराक मिले हैं, जिनके साथ एक ख़त मिला है जिस पर गुस्ताखाना अल्फाज लिखे हुए हैं और साथ ही एक तस्वीर भी मिली है जो 2 क्रिश्चियन भाइयों की है। फिर 6:11 पर कुछ ही मिनटों में लोगों में गम और गुस्सा फैला और उन्होंने उन लड़कों की तलाश शुरू कर दी और जब वो मुतल्लिका लड़कों के घर पहुंचे तो उनमें से एक को सोया पाया। फिर वहाँ पर मौजूद मसीही बरादरी ने जो है वो गवाही दी इन लड़कों के हवाले से और मुतालबा किया कि इस सारे मामले को मिल बैठ कर खुशनुबी से हल कर लिया जाता है। फिर 6:27 पर CCTV की मदद से ये पता चला कि वहाँ के मुकामी मुसलमानों ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और ये नतीजा निकाला कि ये जो 2 मसीही लड़के हैं इनको फंसाया जा रहा है और इसके पीछे कोई और अनासर भी शामिल हैं। तो हालात को काबू कर लिया गया नाजरीन और माहौल पर जो है वो सुकून हो गया। ये सब वहाँ पर लगे कैमरों से भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि वहाँ पे जो मामला था वो तकरीबन 6:30 बजे कंट्रोल हो गया। लेकिन 7:45 पर ये ख़बर पूरे इलाके में फैल गई और मसाजिद से जो है वो बदला लेने के ऐलानात शुरू हो गए। शुरू में लोग इस घर के करीब जमा हुए, लेकिन फिर उन्हें जो है वो मुंतशिर कर दिया गया और लोकल लोगों ने ही कर दिया गया। 3 घंटे और 15 मिनट गुजरने के बाद 9:25 पर वहाँ के रिहायशियों को अंदाज़ा हो गया था कि हालात अब बिगड़ने लगे हैं और काबू में नहीं रहेंगे, क्योंकि मसाजिद से ऐलानात शुरू हो गए कि क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमला कर दिया जाए। फिर पूरे 9:45 पर अवाम का हजूम मसीही बरादरी की बस्ती के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गया। जूं जूं लोगों का इजाफा होता गया, पुलिस भी इनके सामने बेबस हो गई। फिर पूरे 10 बजे अवाम का हजूम मसीही बरादरी की बस्ती में दाखिल हुआ और वहाँ पर तोड़ फोड़ के साथ आग लगानी शुरू कर दी और ये पहली बार जो है सुबह 10 बजे हुआ। नहीं, वो अपनी गाड़ियों पे आए हैं, मगर ये नहीं पता वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से क्यों आए हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा लोग थे, वो इधर संभाल ही नहीं गए, ना पुलिस वालों से पकड़े गए ना कुछ। अब सवाल ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये सब कुछ होता रहा, लोग इकट्ठे होते रहे, वहाँ पे लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी होती रही और एक तरह से हेट स्पीच होती रही, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इकट्ठी की गई, मगर पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो हरकत में क्यों नहीं आई। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और अहले सुन्नत वल जमात को बाकायदा तौर पर जो है FIR में ख़ुद पुलिस ने नामज़द किया है, तो फिर क्यों वज़ीर दाखिला जो है ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं किसी ने कोई एफर्ट किया उसमें सीएम पंजाब की एफर्ट थी, अमन कमेटीज को एक्टिव किया गया, बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें थी, खासतौर पे TLP को, उनको एक्टिव किया गया, इस तरीके से और सियासी जमातें PMLN को, PTI को, सारी पॉलिटिकल जमातें जो जड़ावाला की। इस हवाले से हमने प्रोग्राम में दावत दी है निगरान वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद साहब को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया। अक़लियती रहनुमा जो हैं पीटर जेकब साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं।
اور لالا رابن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل آباد سے، چیئرپرسن ہے نیشنل مائنورٹیز الائنس آف پاکستان، اور احمد سعید صاحب جنہوں نے جو یہ رپورٹ ہے اس کو تشکیل دی ہے۔ انیق صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک جو لوگ آپ نے حراست میں لیے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ کرسچنز ہوں، آپ کے پاس کیا ٹھوس شواہد ہیں کہ یہی جو ہیں یہ ملزم ہیں، کہ یا آپ نے صرف ایکوزیشن کی بنیاد پر ان کو حراست میں لیا ہے؟ گرفتاری کے متعلق آپ کے سوال کا بہت خاص طور پہ شکریہ، کیونکہ ہم نے اس واقعے کو دیکھنا ہے سرگودا میں جو واقعات ہوئے۔ سرگودا کے اندر تسلسل کے ساتھ 2 واقعات ہوئے جس میں سپاروں کو جلایا گیا۔ ہمارے ڈی پی او فیصل نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ سپارے بکتے تھے ادھر سے جا کے ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم تقریباً 24 لاکھ کیمراز کی مدد کے ساتھ پنجاب کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جس میں سے میجورٹی آف دا کیمراز آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ وہاں سے ہم نے معلوم کیا کہ یہ دونوں لوگ کون ہیں، ان دونوں کو گرفتار کیا، ان کی ویڈیو سے میچ کرایا، ان کے گھر سے وہ تمام ڈاکیومنٹس اور وہ تمام چیزیں برآمد کی اور ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کا لنک بھی برآمد کر لیا ہم نے۔ اب آتے ہیں جڑا والا کے اوپر۔ جڑا والا میں بہت آسان تھا پولیس کے لیے کہ وہ 2 بھائیوں کو پکڑتے چلان کر دیتے اور دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ نہیں، ہم نے وہاں پہ بھی نیٹ ورک کو انرتھ کیا۔ 3 شخص جو ہم نے گرفتار کیے ان سے ہم نے رائٹنگ اور تمام اور پولیگراف اور ہمارے پاس جتنی سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے ہم نے ان کو گرفتار کیا۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا توہین رسالت کا انتہائی اہم کیس اور ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن کی انتہائی اہم ٹاپک۔ لہٰذا مسلمانوں کو جذبات ٹھنڈے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب پولیس انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے تمام علماء کرام کا، تمام امن کمیٹیوں کا اور تمام ان لوگوں۔ آئی جی صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان اور اہل سنت والجماعت کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں درج کیا ہوا ہے، خود پولیس نے درج کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس کیا کوئی ٹھوس ثبوت ہیں جو ان کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں؟ آئی جی صاحب برا نہ منائیے گا مگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں پولیس کی غفلت کے حوالے سے، چونکہ ہم نے جس طرح کے دکھایا کہ صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک بار بار جو ہے موب آتا رہا، جو لوکل لوگ آئے ان کو تو ایک طریقے سے بات ان کے ساتھ چل رہی تھی، مگر پھر گرد و نواز سے جو ہے وہ لوگ اس بستی کی طرف آئے، وہ ٹریکٹر ٹرالیز لے کے آئے، ان کے پاس کوئی ایسی جلانے والی پیٹرول بم کی بھی چیزیں تھیں، تو صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک جبکہ پولیس کو آگاہ کر دیا گیا تھا 7 بجے کے قریب کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو پولیس کر کیا رہی تھی؟ ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو موب تھا وہ کوئی کیمیکلز لے کے آیا تھا، تو آپ کی جو تحقیقات ہیں اس میں کیا نظر آیا ہے کہ کوئی کیمیکل بھی وہ لے کے آئے تھے؟ اور اس طریقے سے جس طرح گھر جلے ہیں، پورے گھر جو ہیں وہ کالے ہو گئے، کیا ان کے پاس ایسی چیز تھی جس کے تحت جو ہے بستیاں جو ہیں وہ جل گئیں؟ آئی جی صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حراست میں کون کون سے لوگ ہیں، ان کے اوپر کون سے ٹھوس شواہد آپ کے پاس ہیں، اور آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بین الاقوامی کنسپریسی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ آئی جی صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ گرد و نواح کے جو گاؤں ہیں وہاں سے جو لوگ ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں کے اوپر جو ہیں وہ کرسچن کالونی تک آئے، تو سوال یہ ہے کہ پولیس نے وہ جو سڑکیں ہیں وہ بند کیوں نہیں کر دیں، روڈ بلاکس کیوں نہیں کر دیں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں کرسچن کالونی تک جو ہے اشتعال انگیز جو ایک موب تھا وہ نہ پہنچ پائے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پیٹر صاحب آپ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی بات بریک سے پہلے سنی اور انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ پولیس کی غفلت تھی، اس لیے چونکہ بہت بڑی تعداد تھی، اشتعال انگیز وہ لوگ تھے، موب تھا، تو ہم کیا کرتے؟ پولیس جو ہے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہ بات تو ہم نے بھی وہاں جڑا والا میں پولیس ایس ایس پی کی طرف سے سنی اور لوگوں کی کہ ہمارے پاس نفری کم تھی، اور یقیناً یہ بات جو ہے اس کی مشکلات کا احساس تو ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ سن 1997 سے لے کر اب تک یہ 51واں واقعہ ہے جس میں گرجا گھر جلائے گئے ہیں اور بستیاں جلائی گئی ہیں۔ ان میں 22 جو ہیں وہ دہشت گردوں کے اٹیک تھے اور باقی جو ہے وہ ہجوم کے اٹیک ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہجوم جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی بن چکی ہے، اور یہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے کچھ مخصوص گروہ ہیں، ورنہ تو دیکھیے نا کہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں ان کی، لیکن ورنہ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ گھروں نے اپنے آپ کو خود آگ لگا لی تھی۔ یہ لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ گھروں سے بھاگ کے چلے گئے تھے اور کوئی خوف نہیں تھا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ تفتیش اور تحقیق،
وہ غیر جانبدار ہونی چاہیے جی بلکہ شفاف ہونی چاہیے، ایسی کہ پتہ چلے کہ یہ شفاف ہے۔ یہ معاملہ عدالتوں میں بھی جانا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تحقیقات ہونی ہے اور دنیا بھر آپ کو دیکھے اس گی۔ وقت نہیں لگ رہا کہ جو تحقیق ہو رہی ہے وہ شفاف ہو رہی ہے؟ آپ غور کیجئے نا کہ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 72واں کیس ایسا ہوگا جس کے اندر بیرونی سازش تلاش کی جا رہی ہے۔ مجھے لوگوں کو سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ سازشی لوگ کیسے کہاں سے آ گئے تھے اور وہ کیسے شامل ہو گئے تھے۔ جی اگر ہم مقامی محرکات کو اس طرح سے نظر انداز کرتے رہے تو مجھے خطرہ اس بات کا ہے جی کہ اس معاملے پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ پیٹر صاحب آپ اب کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، آپ نے کہا ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، جو اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ٹرانسپیرنسی اس وقت جو ہے وہ ہے اس انویسٹیگیشن کے اندر، آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی نگران حکومت کو میرا خیال تمام توانائی استعمال کر کے یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے کہ گزشتہ 40 سال میں کئی عدالتی فیصلے آ چکے ہیں اور جوڈیشل انکوائریز ہو چکی ہیں، ان کی ریکمنڈیشنز پر عمل نہیں کیا گیا۔ وہ ریکمنڈیشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ قانون کے اندر سکم موجود ہیں، لا انفورسمنٹ کے اندر سکم موجود ہیں، ان پہ کوئی امپلیمنٹیشن کمیٹی نہیں بٹھائی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ کام نگران حکومت کر لے تو بہت ہی نیکی کا کام بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی سجیشن۔ سب کو دبانے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ میں ایک صرف عرض کر دوں آپ کو کہ دیکھیے اعداد و شمار حکومت نہیں جمع کرتی، وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، میں بھی کافی عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو اس سال کے اعداد و شمار ہوشربا طور پہ، پریشان کن طور پہ کہیں زیادہ ہیں گزشتہ سالوں سے۔ یہاں پر رجحان یہ ہے کہ اس وقت 200 سے زیادہ افراد کو اس کا نشانہ بنایا جا چکا ہے اور 4 افراد قتل ہو چکے ہیں بشمول ایک خاتون کے۔ اسی سال کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو مسیحیوں کے خلاف ہیں کیس وہ تو 10 ہیں، لیکن 190 کیس جو ہیں وہ اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ مسلمان ہیں، کچھ احمدی کمیونٹی کے خلاف بھی بنے ہیں کیس۔ تو آپ کو یہ مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا پڑے گا۔ آپ مسلمان فرقوں کے اندر جو یہ بات جو ہے وہ فتنہ تضاد وہ پیدا کر سکتی ہے، شر انگیزی کر سکتی ہے، اس کا اندازہ کرنا پڑے گا، اس کا حساب پہلے سے کرنا پڑے گا۔ یہ 1-2 کیس کو کسی ادھر ادھر ڈال دیا، کسی پہ مدعا کسی غریب پہ ڈال دیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو انصاف کرنا پڑے گا، یہ امداد کافی نہیں۔ میں ان سے بھی لے لیتی ہوں، لالا رابن سے بھی تجویز لے لیتی ہوں، چونکہ پیٹر جیکب صاحب نے میرا خیال ہے گوجرا کے بعد جو ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی اس کے اندر تجاویز کچھ دی گئی تھی، اس کے عمل درآمد نہیں ہوا، وہ اس کی بھی ریفرنس دے رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے 2014 کی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ وقت ہی ایسا نہ آئے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ پیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ لالا رابن صاحب، احمد سعید صاحب، آپ نے بڑی اچھے طریقے سے رپورٹ کی۔ منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا وقت جو ہے وہ جو یہ مسیحی برادری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا حق پاکستان کا کے اوپر ہمارا ہے اتنا ہی حق مسیحی برادری کا ہے، تو شہری کی حیثیت سے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جڑاوالا کا جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک ہی انسیڈنٹ ہوگا، اس کے بعد ایسے انسیڈنٹس نہیں ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس وقت وہ جو اکیوزڈ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے، نہیں تو جو بیانات ہیں، اعلانات ہیں، وہ صرف اس حد تک ہی رہیں گے۔ پھر سے جو کانفیڈنس ہے ہماری اقلیتوں کا وہ حکومت کے اندر کم از کم اسٹیٹ کے اوپر نہیں ہوگا۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔